बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहतशिम तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदले का पाकिस्तान। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस करेंगे और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं IR स्पेशलिस्ट उमर फारूक जैन साहब। आप डीन हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के BZU से और हम आपको वेलकम करते हैं सर। थैंक यू सर। सर जी IR पे आपकी बड़ी स्पेशल स्टडीज़ भी हैं और आप इसको फोकस भी कर रही हैं, तो IR के हवाले से पाकिस्तान का जो माइंडसेट है वो कितना इम्पोर्टेंट है? ये पाकिस्तान बेसिकली इस वक्त जो फॉरेन ऑफिस है वो IR को कितनी इम्पोर्टेंस दे रहा है और इस पे कितनी वर्किंग हो रही है? जी हाँ सर, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव वेस्टर्न ओरिएंटेड है। ओके जी हाँ, चूँकि हमारा फॉरेन ऑफिस जो हमारी ब्यूरोक्रेसी में से ही जनरेट होता है, नेचुरली वो उनकी इंक्लिनेशन ज़्यादातर प्रो वेस्ट रही है थ्रू आउट द हिस्ट्री, वो एक ख़ास इमेज के साथ। और चूँकि हम जिन पॉलिसीज़ को परसू कर रहे थे वो सब वेस्टर्न सेंट्रिक थी, तो इसलिए हम आसानी से ये कह सकते हैं कि फॉरेन ऑफिस का मजमूई मिजाज मगरब की जानिब उनका रुझान ज़्यादा रहा है। अच्छा, अभी अगर हम इस थ्योरी को यहीं फाइनल करें कि ये वो प्रो वेस्टर्न है, तो हमने कभी बैठ के इसको एनालिसिस भी किया है कि जी व्हाट वी हैव गॉट इन 70-75 ईयर्स हमने उनके लिए किया है और इन रिटर्न उन्होंने हमें क्या दिया है? ये कभी हमने एनालिसिस किया है? खान साहब, पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी, यूनिफॉर्म ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के सिविल पॉलिटिकल एलीट, इन्होंने कभी भी कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच को अप्लाई नहीं किया। ये अब आके एहसास पैदा हुआ है कि हमारी एक वर्थ है, हमारी एक जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पोजिशन है जो कि बहुत आइडियल है। और आई मीन वी आर हैविंग अ नेबरहुड ऑफ इंडियंस एंड चाइनीज़, वी आर ऑन द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ पर्शियन गल्फ, वी आर एडजेसेंट टू द हब ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अफगानिस्तान। तो बुनियादी तौर पे अब जो हमारी नूसस वैल्यू है उसके बारे में हमें ज़्यादा शऊर आ चुका है, और अब आके आफ्टर 70 ईयर्स हम उसको डिस्प्ले भी कर रहे हैं। जिसकी एक मिसाल हमारी ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में हमारी पार्टनरशिप है। और बुनियादी उसकी वजह ये भी हो सकती है कि चूँकि अब हमारा रिलायंस चाइनीज़ पे है ज़्यादा, हमारी डिफेंस कोऑपरेशन और हमारी हर तरह की जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है वो अब चाइनीज़ के साथ है। अगरचे हमने डिस्कार्ड नहीं किया अमेरिकन को, एक फैक्ट है, और हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट अब भी इस वक्त यही है कि हम बैलेंस करके चलना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी शंघाई वाला पे आपने किया कि जी हम उस तरफ मूव कर रहे हैं, हमारा बेसिकली बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रीवियसली 25 ईयर्स, हम ज़्यादा पीछे भी नहीं जाते, मुशर्रफ टेन्योर से अगर हम आगे चलें तो जितनी भी गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं उसमें ज़्यादातर जो हम डिस्कशन होती है, जो थिंक टैंक्स टाइप की जो गुफ्तगू हो रही होती है, तो उसमें ये होता है कि जी उससे NRO मिल गया, जी वो डायलॉग हो गई, वो जाके वहाँ डील कर रहा है, कभी लंदन प्लान हो रहा होता है, कभी अमेरिकन प्लान हो रहा होता है। तो वो सारा का सारा जो इवन के जो लार्जर स्केल पे जो चेंजेस आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी, IMF के साथ देखें, वो तो सारा का सारा बेस अमेरिकन है। तो फिर हम उस ब्लॉक से 50% भी कैसे विड्रॉ करके हम चाइनीज़ ब्लॉक में जा सकते हैं? देखिए, कोशिश तो हमारी मुल्क में हमारी रूलिंग एलीट की कोशिश यही है कि हम बैलेंस करके चलें, और हम दोनों तरफ ही फॉल करते हैं। प्रैक्टिकली हमने डिसएसोसिएट नहीं किया, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, हमने डिस्कार्ड नहीं किया, बावजूद इसके कि हमें कई बार डिच किया गया, हमें कई बार लूप में नहीं लिया गया, हमारे बारे में नेगेटिव एक परसेप्शन बनाया गया, और अमेरिकन ने खुलेआम बातें की हैं, उनकी कोई गुफ्तगू ढकी छुपी नहीं है पाकिस्तान के बारे में, उनका पाकिस्तान परसेप्शन क्या है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ ये अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है कि हम रीजनल अलाइनमेंट में हमेशा चाइनीज़ को प्रेफर करेंगे। अब खान साहब, इसको यूँ समझने की कोशिश करें कि ये ऑर्बिट है, एक ग्लोबल ऑर्बिट है। ग्लोबल ऑर्बिट में हम चाइनीज़ के साथ एक ख़ास हद से आगे मूव नहीं करते। ओके हाँ, रीजनल ऑर्बिट में हम बहुत ज़्यादा उनके क्लोज़ हैं, जिसकी एक एग्जांपल आपको दी जा सकती है कि चाइनीज़ की इंडियंस के साथ एक एनिमस, एक राइवलरी मौजूद है, एक हिस्ट्री मौजूद है।
1962 کی نیفا وار سے لے کے گلوان ویلی میں جو ان کا آپس میں ایک لمیٹڈ سا وار ہوا، یا ان کے جو آن گوئنگ کانفلکٹس ہیں، اس میں پاکستان آلویز سائڈ ود دا چائنیز. یہاں پہ ہمارا پرسیپشن بڑا کلیئر ہے کہ ہم اپنے ریجنل الائنمنٹ میں ہمیشہ چائنیز کو پریفر کریں گے. گلوبلی اس وقت ہمارا زیادہ تر ٹرینڈنگ یہی رہی ہے کہ ہم ویسٹ کے ساتھ ہیں. ہم یورپین یونین سے بھی کچھ توقع کرتے ہیں، اور ہماری وہاں پہ کچھ اچھی امیج بلڈنگ ہوئی ہے وقتاً فوقتاً، اور غالباً امریکن سے کہیں زیادہ ہمیں یورپین یونین نے سپورٹ بھی کیا ان دی آر آف ٹربل، زیادہ فیڈ کیا ہمیں. جی ہاں، چونکہ ہمارا برٹن کے ساتھ ایک تاریخی ایک ہسٹورک ہمارا ریلیشن شپ رہا ہے ماسٹر سلیو کا. ہم ان کے کلونیل اپوزیشن کا حصہ تھے، اور ہم نے آزادی ان سے حاصل کی 1947 میں. اور مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سے ایک بیلنس کرنے کی پوزیشن میں کوشش کرتا ہے، اور کبھی کبھی ہماری چیزیں ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہیں، لیکن امریکنز نے ہماری نوسس ویلیو سے کبھی بھی انکار نہیں کیا. اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا شنگھائی تعاون تنظیم کا، اس کا بھی ریسنٹلی میرے خیال میں اس کا 26 میرے خیال میں سیشنز بھی ہوئے ہے، سمٹ ہوئی ہے. تو یہ اس کا سٹارٹ میرے خیال میں 15 جون 2001 سے ہے، اور 2017 میں جا کے پاکستان نے اس کی ممبرشپ لی ہے. مطلب 16 ایئرز کے بعد وہ سوچتا رہا ہے کہ یہ تنظیم کیسی ہوگی، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، مجھے شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو 2017 میں پاکستان اور انڈیا نے اکٹھی شمولیت کی تھی. 2020 یا 23 میں ایران گیا ہے، اور اس کے بعد ابھی یہ ممبرز جو ہیں کہ وہ 10 اس کے پرماننٹ ہو گئے. تو ابھی اس کا جو سیشن یہ والا ہوا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ایون کہ پی ایم جو ہیں پاکستان، وہ اس وقت سیلاب کی حالت میں ملک ہے، تباہی ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ جا کے وہ سیشن انہوں نے اٹینڈ کیا اور اس کے پارٹیسپیشن کی. اٹس ویری مچ امپورٹنٹ. تو ابھی اس میں جو اس سیشنز کی ابھی تک جو کوریج آ چکی ہے، جو جنرل میڈیا میں ہم لوگ جیسے اناڑی جو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ جی ایک ورلڈ لیول پہ ایک نئے چودھری نے اپنا اعلان کیا ہے کہ جی میں بھی ہوں چودھری جی اس میں. تو اس کو آپ کیونکہ اس کو آئی آر کو ذرا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہوں گے، ورلڈ لیول پہ دیکھ رہے ہوں گے، تو ایسا کوئی سین ہے کہ ایک اور چودھری نے پراپر اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ جی آئی ایم ان دی. دیکھیں، پھر آپ کو کئی چودھریوں کو ذکر کرنا ہوگا. اگر آپ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو دیکھیں تو اس میں دنیا کے 2 میجر اسٹیک ہولڈرز، چائنیز اور رشین، ڈومیننٹ پوزیشن. بیبی بھی ان دو کا ہی ہے. یہ آپ نے چونکہ 2001 کا ریفرنس دیا، اب آپ ذرا ہسٹوریکل ریکارڈ کو دیکھیں. 2001 میں پاکستان واز فائٹنگ اے وار اگینسٹ ٹیررزم بائی سائڈنگ ود دی امیرکنس. ہم ان کے اس کیمپین کا حصہ تھے. بیئر ان مائنڈ کہ 2001 میں امریکنس نے افغانستان کو انویڈ یا نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی، اینڈ ہسٹری کی ایک ایسی جنگ جس میں انتہائی ہیوی کاسٹ انہوں نے پے کی، اور ابھی گزشتہ دنوں میں دے لیفٹ افغانستان. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ ایک پرماننٹ ممبر کے طور پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ساتھ اس طریقے سے چل سکے. ہمارا ٹلٹ کہیں اور تھا، اور ان ٹرن ہمیں بہت کچھ آفر بھی کیا جا رہا تھا جس کا آڈٹ ہونا باقی ہے ابھی کہ ہمیں کیا ملا. ڈڈ وی گیٹ پینٹس اور وی ہیڈ مچ وی ور گیون. سو دیر فور یہ ہے کہ اس میں اگر آپ گلوبل پالیٹکس کا پیٹرن دیکھیں تو ہم گلوبل آربٹ میں اس وقت امریکنس کے ساتھ تھے، اور ریجنل آربٹ میں ہمارا ایک منیمم لیول کا پارٹیسپیشن تھا. ڈیفینیٹلی ہمارا رجحان رشینس کی جانب نہیں تھا، کیپنگ ان ویو دا ہسٹری آف افغان کانفلکٹ. تو گریجولی ہم نے اس طرف موو کیا. اگر وہ ٹائم فریم کو آپ ایویلویٹ کریں 2001 سے لے کے 2017 تک کا، ہم سٹیپ بائی سٹیپ چائنیز کے ساتھ اپنی کوآپریشن کے لیول کو انہانس کرتے گئے، انکریز کرتے گئے، اسٹریٹجک، اکنامک اینڈ ایون پولیٹیکل. ٹھیک ہے. سو یہ ایک بتدریج ایک ڈیولپمنٹ ہے جس میں ہم گئے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ریمائنڈ کرانے کی کوشش کروں گا، ایک ڈیفینیٹلی یو ول بی اویئر، یورپین یونین کا جو کانسیپٹ ہے یہ ارنسٹ ہاس کا ایک تھیوری یا تھاٹ تھا، اور اس کا سینٹرل تھیم وچ واز رننگ تھرو دا ہول کہ آپ یورپین کنٹریز اکنامک کوآپریشن میں انگیج ہوں گے،
پھر اس کے بعد اس کو پروموٹ کرتے ہوئے پولیٹیکل اینڈ لیٹر آن سوشل. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یورپی یونین میں انٹر ہوتے ہیں, آپ کسی ایک ملک سے انٹر ہوں تو یو کین وزٹ دا ہول آف دا یورپ. There was a Euro Parliament and Euro dollar and Euro army, and again now amazingly اب یورپ again American patronage سے کسی حد تک نکلنے کے بعد ایک بار پھر اپنے آپ کو یونائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. They are spending much on their defense budgets, and recently they have announced کہ there might be a war with the Russians on the European integrity by siding with the Ukrainians. یہ ڈیولپمنٹس ہمیں انکریز کرتی ہیں. قوموں کا ایک فیئر کمپلیکس ہوتا ہے اور وہ اس فیئر کمپلیکس کے مطابق اپنی پالیسی کو پرسو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دیر فور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو کہ بتدریج اس اسٹیج پر آئی ہے, لیکن اگر آپ دنیا میں آبجیکٹیو کنڈیشن دیکھیں تو اس وقت یہ جو کچھ ڈسپلے اور ڈیمانسٹریٹ کیا گیا ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی کانفرنس میں, یہ ایک وقت کا تقاضا تھا جس میں ان کا ملٹری ڈسپلے بھی شامل ہے اور سیریمونیلی بھی انہوں نے اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کی کہ اس وقت ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جس میں امریکہ اسرائیل کو لائسنس ٹو کل دے چکا ہے, اب دنیا میں ایک خاص حصے کا اکٹھا ہونا, متحد ہونا بنتا ہے. آپ دیکھیں یہ 70%, 60 سے 70% دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں دیر آر چائنا, Russia, India, Pakistan, thickly populated countries, global largest economies, and with them are the Central Asian states, except Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan, Tajikistan, and then Belarus, Pakistan, and Iran, and Belarus, Mongolia, and there are some observers, Mongolia, such as. And then again, تو اس میں ابھی یہ جو اتنی پاورفل یہ کمیونٹی بنتی جا رہی ہے, آرگنائزیشن بنتی جا رہی ہے, تو آپ اس کو ابھی جو باقی ہے نیٹو ہے یا یورپین یونین ہے یا برکس ہے, ان کے لیے کچھ الارمنگ سچویشن تو نہیں کریٹ ہو رہی؟ ایکچولی ماڈل جو انہوں نے فالو کرنے کی کوشش کی ہے وہ یورپین یونین کا ماڈل ہے, لیکن امیزنگ چیز یہ ہے کہ اتنے طاقتور ملک اور ہر لحاظ سے پوٹینشیل کنٹریز جو اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں, یہ اگر گریجولی ٹرانسفارم ہوتا ہے ان دا فیس آف امریکن اپوزیشن تو یقینی طور پہ یہ یورپین یونین سے کہیں آگے نکل جائے گا. دیکھیں شوکیس کرنے کے لیے ان کے پاس بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اپیرنٹلی جب یہ 2001 میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن چند ملکوں کی ممبرشپ کے ساتھ اٹس بگین ورکنگ, تو اس وقت بھی انہوں نے میوچول رسپیکٹ, گڈ نیبرہڈ اور سوشل پولیٹیکل اکنامک افیئرس کے اندر آپس میں کوآپریشن کو بنیاد بنایا اور ٹیررزم کو ایڈریس کیا. ایسے تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی ٹائم فریم میں امریکنز وار اگینسٹ ٹیررزم میں ملٹریلی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, اور یہاں پہ تھیریٹیکل باتیں ہو رہی تھیں کہ ہم اس میں ٹرانس نیشنل ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, کنٹین کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ انیشل تھنکنگ جو ہے وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ڈیولپ ہو کے اب وہاں تک آ چکی ہے جہاں پہ یہ ملک اکٹھے ہو کے اسی پلیٹ فارم پہ اب یہ پریکٹیکلی وہ چیزیں سوچنے لگ گئے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ان تمام ایشوز کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. نارکوٹکس پرولیفریشن کو, ہیومن ٹریفکنگ کو, منی لانڈرنگ کو, سوشو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کو, اور اپنی پارٹیسپینٹس یا ان کے جو ممبرز ہیں ان کی نیشنل کیپیبلٹی کو انہانس کرنے کے لیے اب ہم کیا مشترکہ طور پہ کر سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ بینک قائم کر سکتے ہیں, کمپنیز کو اس میں وہ بھی سجیشن بھی دی گئی ہے جی کہ جی ہم کنسورشیمس بنیں گے, مطلب اس طرح کی چیزیں. اچھا اس میں ابھی ڈاکٹر صاحب یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کو بیسیکلی تو 2 کنٹریز اس کو لیڈ کر رہے ہیں, رشین اور چائنا, جو پاور گیم ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کے جو مقاصد ہوں گے وہ تو علیحدہ سے ہوں گے. یہ جو ہم جیسے ممالک اس میں شامل ہو رہے ہیں, جیسے آپ نے ازبکستان ہے, کرغزستان ہے, قازقستان ہے, اور ایران جیسا, بیلاروس ہو گیا, یہ جو ملک اس میں شامل ہو رہے ہیں, تو یہ 2 ممالک اپنے بینیفٹس کو اچیو کرتے ہوئے ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں, ہماری سلامتی کے لیے. دیکھیں نا یہ کیا وہ کر سکتے ہیں. ہمارے جو ایشوز ہیں جو ہمارے نیبرہڈ کے ساتھ ہیں, سپوز انڈیا کے ساتھ کلیش چل رہا ہے, ہمارا افغانستان کے ساتھ چل رہا ہے,
تو اس کے لیے وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ وہ دیکھیں لیٹر اینڈ اسپرٹ میں تو بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کی بنیادی خاصیت کو سمجھیں تو دنیا میں جب بھی ملکوں کا اتحاد ہوتا ہے ریجنل لیول پہ یا گلوبل لیول پہ یا ایون لوکل لیول پہ، چونکہ یہ تینوں فارن پالیسی کے ایلیمنٹ آف انٹریکشن ہے، لوکل، ریجنل، گلوبل. بنیادی مقصد اس کا تحفظ ہوتا ہے، علاقائی سلامتی، بیسیکلی اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ سیکیورٹی. ٹھیک ہے، اب اکنامکس اور سیکیورٹی کا جو باہم ایک تعلق ہے اس کو ہمیشہ سے امپلوائے کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ آپ کے قومی مفادات کا تحفظ کیسے ممکن ہے، اور کبھی کبھی یہ دو طرفہ یا بائی لیٹرل کی بجائے یہ ملٹی لیٹرل ہو جاتا ہے، اور ملٹی لیٹرل میں ہمیشہ کلیکٹیو سیکیورٹی انووک ہوتی ہے. تو علاقائی تحفظ، اجتماعی تحفظ، اسی کی بنیاد پہ لیگ آف نیشنز اور یونائٹڈ نیشنز جیسے ارینجمنٹ قائم ہوئے. اب دنیا میں ایک چیز کو خاص طور پہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو گلوبل ارینجمنٹس تھے لیگ آف نیشن کے نام پہ یا یو این او کے نام پہ، وہ تو فیلئر کی جانب گئے. اسرائیل کی نیکڈ اگریشن نے آپ کو اور کیا لیسن دیا؟ یہی ثابت کیا انٹرنیشنل لاز کو یا نارمس کو کسی بھی صورت میں اس نے انڈرٹیک نہیں کیا، اور وائلنس کو، اسٹرکچرڈ وائلنس کو، اور کرائم اگینسٹ ہیومینٹی پہ اسرائیلیز کا جو ایکسپریشن ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ اپنے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے یہ مختلف قسم کے ارینجمنٹس بنائے جا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں 10 ممبرس کے ساتھ ان کے کچھ آبزرورز ہیں افغانستان اور منگولیا کے علاوہ، ان کے ڈائلاگ پارٹنرز ہیں. جو ڈائلاگ پارٹنرز ہیں وہ مڈل ایسٹ میں، ساؤتھ ایشیا میں، اور ایون بہت سے دور دراز کے ملکوں میں، لیٹن امریکہ سے بھی موجود ہیں. اچھا، اس کی جو شناخت ہے بنیادی طور پہ وہ کسی ایک نظریے کے تحت نہیں ہے. جیسے ماضی میں ہم دونوں ملکوں میں، چائنا میں اور رشیا میں، مارکسزم اور لیننزم کو دیکھ چکے ہیں ایک مضبوط نظام حکومت کے طور پہ، اور ایک ایسا معاشی نظریہ جو دنیا میں پریکٹیکلی جسے ایکسرسائز کیا گیا. بٹ فیلئر ہوا سوویت یونین میں، وہ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ بحث ہے. لیکن چائنا میں بھی اب کامونزم یا مارکسزم اس شکل میں موجود نہیں ہے، بلکہ چائنا اب آپ کو فری مارکیٹ اکانومی کا ایک ایکٹیو کیریکٹر نظر آتا ہے. اور جو کلاسیکل مارکسسٹ تھے رشیا سے، وہ چائنا کو ترمیم پسندی یا انحراف پسندی کا تانا بھی دیا کرتے تھے. لیکن چائنیز پالیسی جو ڈینگ یاؤپنگ کے دور سے لے کے شی جن پنگ تک آئی ہے، اس میں ہمیں اوور آل ایک ایوولوشن ایک نظر آتا ہے. صحیح ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے 1-2 سال پہلے یہ اناؤنس کیا تھا کہ چائنا میں پاورٹی ایلیویشن ہو چکی ہے، اور اب وہاں پہ کوئی ان ٹرمز میں غریب نہیں ہے. دس واز اے بگ اناؤنسمنٹ، دس واز اے بگ اسٹیٹمنٹ. اچھا، میں ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہا تھا کہ جی ہمارے جیسے ممالک میں کیا جو اس تنظیم میں شامل ہونے کے لیے، یہ کیونکہ جو 2 ملک ہیں پاور میں ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہوں گے، تو ہم جیسے ممالک اس میں جب شامل ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے ابھی ریسنٹلی پہلگام کا ایک ثانیہ ہوا ہے، تو اس کے بعد اٹیکس ہوئے ہیں، تو وہ جو وار ہوئی ہے بٹوین پاکستان اور انڈیا، اس میں نہ تو رشیا نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، نہ چائنا نے اوپنلی کیا ہے. تو وہ ٹرمپ صاحب نے آ کے وہ وار رکوائی ہے، اور وہ کلیم کرتا ہے، وہ 20-26 دفعہ وہ کہہ چکا ہوا ہے کہ جی میں نے ایک اٹامک وار رکوائی ہے، اور اس کے لیے مجھے نوبل پرائز کے لیے بھی اس کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے کہ جی بہت بڑی جنگ رکوائی ہے. تو اس وقت یہ شنگھائی تعاون تنظیم جو تھی نا، وہ کیونکہ انڈیا بھی اس کا ممبر ہے، پاکستان بھی ممبر ہے، تو اس تنظیم نے کوئی رول پلے کیا؟ دیکھیں، چونکہ ممبر ملک اس میں موجود ہیں، اینڈ اف دے بیکم وارنگ نیشنز، تو اس میں عام طور پہ جو چائنیز تاثر ہے وہ لپ سروس کرتے ہیں. چائنیز اتنے پرو ایکٹیو نہیں ہوتے. پاکستان اور انڈیا میں سے کسی نے بھی چائنا کو یا رشیا کو اس معاملے میں انگیج نہیں کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اٹ از سیڈ، اٹ از بلیوڈ کہ یہ انڈینس تھے جنہوں نے اس 4-5-6 دن کی جو جنگ کی کیفیت تھی، اس میں ایک خاص سٹیج پہ محسوس کیا کہ ان کو کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا ہے، اینڈ دے اپروچ دی امریکنس، چونکہ ان سے رابطے میں تھے. اب آپ اس تمام ٹائم میں آپ ایویلویٹ کریں کہ ویدر انڈینز ڈڈ دے اپروچ رشینز، ڈڈ دے اپروچ چائنیز، ڈڈ دے اپروچ اینی ادر. ان کی تمام تر اس جنگ سے پہلے کی جو گفتگو یا الائنمنٹ ڈیفینیٹلی
امریکنس کو اس بات کا اندازہ تھا. ہاں وہ تو ٹرمپ کا تھا بھی سی. آئی ایم آبزرونگ دی سچویشن آل دی ٹائم. اس میں دے آر ہیڈنگ ٹورڈ اے وار اینڈ اٹ مائٹ بی ٹرنڈ انٹو اے نیوکلیر وار. مطلب یہ خطرہ ہمیشہ سے موجود رہتا ہے چونکہ نیوکلیر اسٹیٹس ہیں. تو امریکنس کو یہ آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ امریکن انٹیلیجنس کمیونٹی کو, امریکن تھنک ٹینکس کو, امریکن گورنمنٹ کو, اسٹیبلشمنٹ کو اس ساؤتھ ایشیا میں ہونے والے ایک پاسبلی ایک اسٹینڈ آف کے بارے میں, ایک جنگ کے بارے میں علم ہی نہ ہو. وہ تو انکریج کر رہے تھے. ٹو مائی مائنڈ ان دی بگننگ دے ور سائڈنگ دیم سیلف ود دی انڈینس. جے ڈی وینس کا وزٹ ایک پرٹیکولر ٹائم پہ ہوتا ہے. دا پلان واز اپرووڈ but whatever happened within 4 or 5 days in response to Pakistan attacks جب ہوئے, that was unimaginable. وہ سارا سینیریو چینج کر گیا. سینیریو چینج ہوتے ہی they took a U-turn. Americans and they are known for this. ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ امریکیوں کی دشمنی بری ہے لیکن امریکہ کے دوستوں کے لیے اس سے بھی زیادہ بری ہے. اچھا ابھی اس میں یہ جو ابھی جو سمٹ ہوئی ہے سر, اس میں مودی نے بھی شرکت کی ہے جی. اور لیکن وہ پریڈ سے جو ان کی جو نیشنل تھی وہ اس سے ایک دن پہلے وہ وہاں سے ہو گئے. اچھا یہ وہ ٹائم تھا جس وقت رشین ان کو ویلکم کر رہے ہیں, چائنیز پریزیڈنٹ ان کو ویلکم کر رہے ہیں, اور ریسنٹلی جو امریکن جو ٹیرف امپوز کیا گیا اس سے بڑی زیادہ ایگریشن تھی انڈین میں, اور اپوزیشن بھی اس کو آڑے ہاتھوں لے رہی تھی. ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی, تو وہ ایک دن پہلے 2 دن پہلے وہاں پہ چائنیز فارن منسٹر بھی جا کے مل کے آیا تھا مودی سے, اور پھر مودی کا وہاں جانا, وہاں ڈائلاگ کرنا. تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ ابھی ٹوٹلی اس بلاک میں شامل ہو جائے گا, لیکن پھر تھیوری چینج ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جی وہ ابھی اسٹل دے آر ہوپنگ کہ جی امریکن, اور اس کا ٹرمپ کا ٹویٹ بھی آ جانا سمٹ والے دن ہی کہ جی ہم نے انڈیا کو رشیا اور چائنا کے ہاتھوں لوز کر دی ہے جی. تو اس کا پھر مودی کا رپلائی بھی آنا کہ جی آئی ایم تھینکفل ٹو دی رسپانس آف دی پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو اس کو پھر کس حوالے سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ ابھی اسٹل ڈاؤٹ میں ہے کہ جی میں نے اس پرماننٹ بلاک میں آنا ہے یا اس بلاک میں رہتے ہوئے میں نے امریکن بلاک میں بھی رہنا ہے؟ سر ٹو مائی مائنڈ یہ اتنی سادہ باتیں نہیں ہیں. آئی مین یہ ہمیشہ سے کمپلیکس قسم کی چیزیں ہوا کرتی ہیں, اور چونکہ یہ سب ملک پوٹینشیل کنٹریز ہیں, دے پلینگ ود ون انادر. وٹ دیئر موٹیو از اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرزرو کرنا, سیکیور کرنا, انہانس کرنا. مطلب اس وقت جو بیلنس آف پاور ہے اس میں یہ تمام ملک یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں نیکسٹ اسٹیپ کیا لینا ہے. دیکھیں اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکنز نے ان سب کو لوپ میں لیا ہوا تھا. مطلب ٹرمپ آپ کو حیران کر سکتا ہے, وہ کسی دن چائنا کو وزٹ کر کے وہ نارتھ کوریا کو بھی وزٹ کر سکتا ہے, اس کی ملاقات بھی ہو چکی ہے آئی مین کورین پریزیڈنٹ کے ساتھ. اور ہی از اے لاؤڈ تھنکر, وہ ہمیشہ لاؤڈ تھنکنگ کرتا ہے. تو دیر فور یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہوگی کہ وہ جس قسم کا سٹانس لے رہے ہیں. امریکہ میں ایک ڈس ایگریمنٹ جو کہ میں نے اپنی گزشتہ ٹاک میں بھی آپ کے سامنے سرفیس کیا تھا کہ وہاں پہ ان کی ملٹری کمیونٹی میں, ان کی انٹیلیجنس کمیونٹی میں اور ٹرمپ کی سول ایڈمنسٹریشن میں ایک اختلاف رائے کی کیفیت موجود ہے. ٹرمپ امریکن مارکیٹ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے, گلوبل مارکیٹ میں اپنا لائنز شیئر لینا چاہتا ہے, وہ امریکہ کو اسی مقام پہ دیکھتا ہے. لیکن اس کی اس حکمت عملی سے the way he is dealing with the different countries, امریکہ کی ملٹری اور انٹیلیجنس کمیونٹی اتفاق نہیں کرتی. اچھا کچھ چیزیں سمبولیکلی آپ کو نظر آتی ہیں. ٹرمپ نے ریسنٹلی پینٹاگون کا جو اولڈ نیم ہے اس کو ریوائیو کیا, ڈپارٹمنٹ آف وار. اٹ ٹک اٹ بیک ٹو decades old. I mean سافٹ امیج جو تھا نا وہ بھی سارا ختم ہو گیا نا جی, when you are using the word war تو وہ پھر ختم ہو گیا نا سر. تو وہ امریکن رومانس جو تھا کہ ہم دنیا میں ایک سپر طاقت ہیں اور ہم ان چیلنج ہیں, ان چیلنجیبل ہیں, دے ٹرائی ٹو ڈیمانسٹریٹ. وہ اب بھی دنیا کے مختلف خطوں میں ریجیم چینج آپریشن کرتے ہیں, وہ مارکیٹ کو اپنے حق میں لانا چاہتے ہیں, وہ اپنا اسی قسم کا مقام دیکھتے ہیں جو 80s سے پہلے کا تھا. لیکن اب ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں. آئی مین شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو کہ $3.8 ٹریلین کو یوز کرنا چاہتی ہے فار دا اپلفٹ آف دیئر ممبر کنٹریز,
اور وہ اپنی اکنامک کوآپریشن کے بعد اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ڈیفینس اینڈ ملٹری کوآپریشن میں، اور ایک طرح کا ایک پراپر ایک الائنس بنانا چاہ رہے ہیں. 3.8 $8 trillion. $8 trillion. یہ they have allocated the fund for the member countries to support the for their socio-political and socio-economic development, for their geo-economic development. کیونکہ چائنا کو ٹریڈ کرنا ہے. چائنا کے نزدیک یہ تمام ان کے جو ممبر ملکس ہیں یہ ان کے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں. ان ملکوں سے روٹس کنیکٹ ہوتے ہیں ٹورڈز یورپ، ٹورڈ مڈل ایسٹ. تو دیکھیں نا ابھی اس میں صرف 10 ممبرز ہیں، 2-3 آبزرورز ہیں اور کچھ ان کے ڈائلاگ پارٹنرز ہیں. یہ گریجولی جب یہ انہانس کریں گے، ایکسپینڈ کریں گے اپنے اس الائنس کو، 15-20 ممبرز اس کا جو بیک اینڈ پرپز ہے وہ تو ان کی ٹریڈ کو اور ان کی اکانومی کو مضبوط بنانا ہے. اور چائنا اس سے اپنا تحفظ بھی کرنا چاہتا ہے. پاکستان چائنا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور پاکستان نے چائنیز ویپنری اور ان کے سوفسٹیکیٹڈ آرمامنٹ کو ایکوریٹلی یوز کر کے بتایا ہے دنیا کو کہ چائنا کا تحفظ کرنے والا ایک چھوٹا سا ملک پاکستان بھی ہو سکتا ہے. ہم نے چائنیز ویپنز کو گلوبلی مارکیٹ کر دیا ان کی ایکوریسی کو. آئی مین کمپیئر یور چائنیز میزائلز ود دی رافیل دیٹ ہیز بین ڈسپلیڈ. ہم نے اس کو اتھینٹک کر دیا کہ یہ چائنیز جو ہر پروڈکٹ ایسے نہیں ہے، بٹ جو وار اسٹریٹجیز میں جب جائیں تو ان کے ویپنز جو ہے نا جی وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ایون چائنیز تو اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیلتھ کو گرانے کے لیے بھی جو اپنی ٹیکنیک لا سکتے ہیں. آپ کسی دن سنیں گے کہ جو سب سے آئی مین کلاسیکل بومبر امریکنس کے پاس موجود ہے، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، بظاہر جس کا فی الحال کوئی کاؤنٹر نہیں تھا. چائنیز دے آر ٹرائنگ ٹو کاؤنٹر اٹ اینڈ دے آر ورکنگ ان نمبر آف ادر فیلڈس. گریجولی چائنا یہ سب کچھ ایکسپریس جو کر رہا ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کو پھیلا رہا ہے اپنی مارکیٹ کے تحفظ. اوکے ڈاکٹر صاحب، لاسٹ میں ابھی یہ جو ان کی لاسٹ ڈے پہ شنگھائی جو کوپریشن جو آرگنائزیشن تھی اس کی لاسٹ ڈے میں پریڈ ہوئی ہے، اٹس اے ہیوج پریڈ. اور اس سے پہلے جتنی بھی پریڈز ہوتی رہی ہیں اس میں ممبرز کنٹریز کے بھی دستے اس میں شامل ہوتے تھے، تو کوئی ڈفرینٹ ان کا سسٹمز ہوتا تھا. بٹ اس پریڈ میں ٹوٹلی چائنیز جو فورسز تھیں وہ تھیں، اور ٹوٹلی جو ان کا ویپنز اور جو میزائل، جو ٹینکس، جو جہاز انہوں نے دکھائے وہ صرف انہوں نے اپنے دیے ہیں. تو یہ ایک کوئی میسج، کوئی سگنل ٹورڈز ڈیفینیٹلی سر. یہ ایک آئی مین بڑا کلیئر کٹ ایک سگنل گیا ہے دنیا کی بہت سی سپر طاقتوں کو، علاقائی طاقتوں کو، کہ چائنا جس کے بارے میں آپ پرسیو کر رہے تھے کہ چائنا صرف اپنی 4 والز، اپنے فرنٹیئرز تک محدود ہوتا ہے اور اپنی تحفظ یا دفاع کو ہی اولیت دیتا ہے. اب چائنا اپنی اکانومی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنی مارکیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنی کنیکٹیوٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ملٹریلی بھی آگے ایڈوانس کر رہا ہے. دیٹ واز اے کلیئر کٹ ایکسپریشن. اور ان دا فیس آف دس چائنا US ٹینشن whether it was on tariff or whatever. لیکن چائنا اب ایکٹیو پارٹنر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. مطلب وہ پہلے جب کہتے تھے کہ جی وہ چائنا سپر پاور بن رہا ہے تو ابھی میرے خیال میں اس نے آلموسٹ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے کہ جی میں پاور ہوں. دیکھیں نا انہوں نے اپنے مارکیٹ کو ایکسپینڈ کر کے افریقہ، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، ویسے تو ان کے پاس ٹریڈنگ تو پوری دنیا میں ان کی ٹریڈنگ موجود ہے، لیکن انہوں نے جو اپنے اکنامک ہب بنائے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ مختلف جگہ پہ اپنی ملٹری کو ڈپلوائے کریں گے. کبھی ہو سکتا ہے گوادر میں ان کی کوئی ڈپلوائمنٹ آپ کو نظر آ سکتی ہے. آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر دے کین پلے دا سیم رول وچ واز پلیڈ بائی دی امیرکنز. اور اس بات کو کوئی نظر انداز کر سکتا ہے کہ چائنا میں بادشاہت کے وقت میں مطلب ایسے حکمرانی کے دور موجود تھے جب انہوں نے اپنے نیبرہڈ کو کنکر کیا. تو اگر یہ تصور تھا کہ چائنیز ایک مارشل ریس نہیں ہے تو وہ ختم ہو جانا چاہیے. They can be. اچھا ابھی سر یہ کیونکہ ایئرلی بیسس پہ یہ آرگنائزیشنز کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، تو ابھی نیکسٹ ایئرس کے لیے آپ اس کو کیا فورسی کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر میں ابھی کیونکہ اس میں 10 پرماننٹ ممبرز ہیں، 10 جو تھے آبزرورز اور ڈائلاگ پارٹنرز آئے گئے اس میں آئے، تو نیکسٹ ایئر کا آپ کیا فورسی کر رہے ہیں اس میں؟ یہ اس میں کیا چینجز ہوں گی؟ 20 سے بڑھ کے ممبر 30 ہو جائیں گے، اس کے آبزرور اور ڈائلاگ اور پرماننٹ ممبرز بھی ایڈ ہو جائیں گے جیسے ہر سال ایڈ ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے ہمیں اس وقت جو گلوبل آبجیکٹیو کنڈیشن ہے اس کو دیکھنا ہوگا. اوکے. آپ پوسٹ
کرونا ٹائم میں ملٹیپل فیکٹرز کی وجہ سے دنیا کی قوموں کو ملیٹریلی انگیج کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. رشیا یوکرین وار اینڈ دی اسرائیلی وار with the Palestinians and number of other Arab countries, اور امریکن ایگریشن کو آپ دیکھ رہے ہیں. ایک امریکہ میں بہرحال ایز اے ہول ایک کیفیت موجود ہے کہ ہم اپنی اس پوزیشن کو کھو چکے ہیں جو اس سے پہلے ہمیں دنیا کے مختلف سینٹر آف پاورز میں ہمیں حاصل تھی, اور اب دنیا کی اکثر انڈیپینڈنٹ قوموں کا جو ٹلٹ ہے وہ ادر کیریکٹرز کی طرف ہے, رشینز, چائنیز. یورپ انسیکیور ہو چکا ہے. اب یہ ریجنل الائنمنٹ کس طرح ایکسپریس کرتی ہے, اس کی ڈپینڈنسی ہے ان کے مخالفین پہ. کیا وہ ان کو ڈپلومیٹیکلی انگیج کرتے ہیں, کیا ان میں آپس میں ٹریٹیز ہوتی ہیں, کیا وہ وار کو اوائڈ کرتے ہیں, اور آپ اس سائڈ پہ نہ جائیں تو ہمارے ساتھ رہیں اور ہم آپ کو یہ بینیفٹس کرتے ہیں. گلوبل ہاسٹائل کمپٹیشن میں وہ کس پالیسی کو پرسو کرتے ہیں. یعنی یہ تمام تر جو ڈپینڈنسی ہے وہ آبجیکٹیو کنڈیشن پہ ہے. آبجیکٹو کنڈیشنز ہی ڈکٹیٹ کریں گی کہ آگے آنے والے دنوں میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو ایک ملٹری الائنس میں ٹرانسفارم ہو جائے گا, یہ اپنا تحفظ کریں گے یا ایکسپینڈ کریں گے. تو اب جو جنگیں ہیں بنیادی طور پہ وہ مارکیٹ کانٹرڈکشن کو سیٹل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں, اور یہ بائی ڈیزائن ہوتی ہیں, اور یہ ایک سسٹینڈ قسم کی ایک چیز ہے جو دنیا میں اکثر و بیشتر ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ڈو یو تھنک کہ یہ شنگھائی جو کوآپریشن آرگنائزیشنز ہیں یہ بیسیکلی کوئی تھریٹ ہے ورلڈ کے لیے, اس کو دے آر سیریسلی تھنکنگ اباؤٹ اٹ؟ یہ ہو سکتا ہے اف دے آر پش ٹو دا وال. اپیرنٹلی دیکھیں نا, وہ اپنے ریجنل پارٹنرز یا اپنے ریجنل ایلائز کی سوشو اکنامک اور سوشو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے لیے کرنا چاہتے ہیں. وہ وہاں پہ انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے بیک اینڈ ان کا جو مقصد یا آبجیکٹ ہو وہ چائنیز مارکیٹ کا استحکام ہو, چائنیز ٹریڈنگ کا استحکام ہو, چائنا کی معاشی طاقت میں اضافہ ہو. لیکن اف دے آر چیلنج تو پھر وہ یہ رول ازیوم کریں گے. وہ ملیٹریلی اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کے, چائنا اگر سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ میں اپنے ایکٹیو پارٹنرز کے ساتھ سامنے آتا ہے تو اس سے ڈیفینیٹلی امریکی خارجہ پالیسی, امریکی دفاعی پالیسی, امریکہ کی جو اوور آل صورتحال ہے اس پہ فرق آئے گا. جی, اور وہ ظاہری بات ہے اس کو ریٹین کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ کاؤنٹر میجرز کرے گا. اور جس کی ایگزامپلز ہم دے سکتے ہیں کہ جی انڈین کو اگین سے انگیج کرنا, کہ جی وہ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی, آل آف اے سڈن وہ ایک مودی کی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اس نے میسج دیا کہ جی مودی ایز اے گڈ لیڈر اور میری فرینڈشپ رہے گی, اور وہ لانگ ٹرم بیسس پہ ہے وہ اس کو. لیکن یہ حیران کن ہے کہ جتنے کم وقت میں انڈیا جیسے اسٹریٹجک پارٹنر کو, جس کے ساتھ ان کا سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایکسچینج اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈکلیئرڈ پارٹنرشپ ہے, ان کو چند ہی دنوں میں ڈس انگیج کرنا اور پھر انگیج کرنا, ری انگیج کرنا. تو یہ اسی پہ بہت سارے امریکنز اس وقت دے آر ویری پرٹربڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو انڈین نہیں, انڈیا کی سائڈ پہ بھی کنفیوژن پائی جاتی ہے, لیکن انڈینز یہ اسمارٹ پلے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں جا کے رشیا اور چائنا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دے آر نو مور اے ریجنل تھریٹ, اور دے کین ڈیسائڈ دیئر کانفلکٹس ود میوچل رسپیکٹ بائی انیشیٹنگ اے ڈائلاگ. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سے پہلے جو انڈین چائنیز آپس میں اپنا ایکسچینج ہوا ہے, فارن ایکسچینج, فارن پالیسی میں جو باتیں ہوئی ہیں ان کی, اس کی وجہ سے پاکستان پہ جو آنے والا جو پریشر تھا وہ بھی نیوٹرلائز ہوا ہے. انڈینز کے ساتھ جو کچھ ہوا 4-5-6 دن میں, دے کوڈ ایونج. وہ ایک وقت آیا تھا گزشتہ دنوں میں جس میں یہ سوچا سمجھا جا رہا تھا, لیکن یہ بہت ممکن ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اس پلیٹ فارم پہ رشینز اور چائنیز انڈیا کو اس قسم کی کسی اور مزید احمقانہ حرکت سے باز رکھ سکتے ہیں, کنٹین کر سکتے ہیں. دیکھیں جو انڈینز کی پریویسلی جو اگریشن کا جو ماڈل تھا وہ امریکیوں کے ساتھ اور اسرائیلیز کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے انہوں نے ایک چیز ایکسپریس کی تھی, لیکن انہیں بھی یہ ریئلائز ہوا ہے کہ چائنیز کی موجودگی میں ہم پاکستان کے ساتھ ایک بہت طویل مدت کی جنگ شاید نہ کر سکیں, ہم کوئی ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج بھی نہ لے سکیں. اس وقت ان کی سرجیکل اسٹرائک, کولڈ سٹارٹ, اس قسم کی تمام تھیریز ان کی فیل ہو چکی ہیں. اب وہ ڈپلومیٹیکلی وہ پرپز حاصل کرنا چاہتے ہیں. جیسے آج کل ایک بات جو ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کی جا رہی ہے کہ انڈینز نے اپنی اسٹریٹجی کو ریوائز کیا اور پانی کو ایک ویپن بنا کے پاکستان کو, پہلے پانی روک رہے ہیں پاکستان کو کمپرومائز کیے. کسی حد تک اس میں سچائی ہو سکتی ہے,
لیکن ہمیں اور بہت سارے ایلیمنٹس کو بھی دیکھنا ہوگا. تو دیر فور انڈینس کا اس وقت جو سٹانس ہے میری حساب سے وہ بہت جلدی اب شاید وار میں نہ آ جائیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ جی. ہم کافی ساری اپڈیٹس آپ نے کی دی ہمیں ورلڈ کے بارے میں اور پاکستان کی فارن پالیسی کے بارے میں اور آئی آر کے بارے میں. آپ کے ٹائم کا سر بہت شکریہ. تھینک یو سر. ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا پروگرام، اور اس میں پاکستان کے حوالے سے بہت سارے ایلیمنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ جی پاکستان جب چائنیز بلاک میں جا رہا ہے تو اس کو کیا بینیفٹس ہیں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے یہ کیا مقاصد لے کر جا رہی ہے، یہ اپنے پارٹنرز جو کنٹریز ہیں ان کے جو بینیفٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیسے کرے گی. تو یہ ابھی پروسیس میں چیزیں چل رہی ہیں، اور فیوچر میں یہ جو نیٹو اور یورپین یونینز ہیں اور باقی جو بلاکس ہیں برکس وغیرہ ہیں، ان کے لیے کتنا تھریٹ ہوگا یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، یہ آگے والے دنوں میں ہمیں کلیئر ہو جائے گا جی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا جی. محسن کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.